अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह रहमान हमने अभी तक 4 आयत को कवर किया है और उसमें हमने डिटेल में देखा अर्रहमान, हमारा रब जो बहुत मेहरबान है, उसने हमें कैसे कैसे नवाजा है। सिर्फ सूरह रहमान को सुनना भी हमारे लिए बहुत तस्कीन लेकर आता है, बहुत हमें आसानियाँ देता है। लोग सिर्फ सूरह रहमान की तिलावत सुनने से शिफा पाते हैं। वो कहते हैं हमारी बीमारियाँ कम हो रही हैं, इसके ऐसे असरात हैं। लेकिन आप सोचें कि जब हम इसको समझना शुरू कर दें तो कैसे हमारी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर से बेहतर होती चली जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो आज हम शुरू करेंगे आयत नंबर 5 से, और इसमें हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने किस तरह पूरे नेचर में जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द है, हमारी अपनी ज़ात से शुरू होकर किस किस्म का बैलेंस रखा है, और ये बैलेंस हमें सेहत देने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम इस बैलेंस से हटते हैं, वहीं से हमारे मसाइल जो हैं वो शुरू होना शुरू हो जाते हैं। तो आयत नंबर 5, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चाँद एक हिसाब के साथ हैं। यानी यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि सूरज और चाँद जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियाँ हैं, ऐसी निशानी है जिसको कोई मिस नहीं किसी तरह से भी कर सकता। तो ये निशानियाँ भी जो हैं ये हर कोई महसूस करता है, हर एक को ये नज़र आती हैं। सूरज को देखें अगर आप, तो उसके बारे में आता है कि एक मैं ये फैक्ट पढ़ी थी कि ज़मीन जो है वो सिर्फ 0.00002% सूरज की एनर्जी हासिल कर सकती है। लेकिन ये जो इतना छोटा सा फ्रैक्शन है, उसकी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी चल रही है, यहाँ का निज़ाम चल रहा है, यहाँ पे रहते हुए हम जहाँ का वेदर है, यहाँ का इकोसिस्टम है, जो कुछ भी है, सब चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं। और फिर ये कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अगर हम देखें तो हमें किस किस तरह के फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। जैसे हमें विटामिन डी मिलती है, यानी कई दफ़ा आप एक्सटर्नल सोर्स से विटामिन डी ले रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, उसमें भी कोई ना कोई केमिकल्स तो साथ आ जाते हैं, आप धूप ज़रूर लें। इसी तरह जो लोग सही वक्त पे सनलाइट लेते हैं, उनकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है। इवन वेट मैनेजमेंट के लिए एक्सपर्ट्स कहते हैं, ओवरऑल मूड को अपलिफ्ट करने के लिए, जैसे सर्दियों में जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और शाम बहुत ही जल्दी हो जाती है या बहुत थोड़ी देर के लिए सूरज निकलता है, तो उनको स्पेशल लाइट्स अपने वहाँ पे माहौल में रखनी पड़ती हैं, नहीं तो उनको डिप्रेशन शुरू हो जाता है। उसको हम सीजनल डिप्रेशन का नाम देते हैं, और उसके फिर डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए अद्वियात देते हैं। तो जो लोग सनलाइट नहीं लेते, आप देखें कि उनकी ज़िंदगी में कितने चैलेंजेस जो हैं वो आते जाते हैं। इसीलिए कुरान पाक में बहुत से मुकामात पे हमें सूरज के बारे में और इवन चाँद के बारे में जो है वो बताया गया। जैसे सूरह यूनुस की आयत नंबर 5 को आप देखें, हुवल्लज़ी जअलश-शम्सा ज़ियाअन वल क़मरा नूरन व क़द्दरहु मनाज़िला लितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब। वही वो ज़ात है जिसने पैदा किया सूरज को ज़िया। ज़िया क्या होता है? वो ऐसा सोर्स होता है रोशनी का जो खुद से रोशनी जनरेट करता है, यानी उसको किसी एक्सटर्नल जगह से रोशनी नहीं लेनी पड़ती। और हम ये देख रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च हमें यही बता रही है कि सूरज के अपने अंदर इतने केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जो वहाँ पर उसको यानी किसी जगह से कोई जनरेट करने के लिए कोई रिसोर्स उसका ख़त्म नहीं होता, उसका कोई रिसोर्स ख़त्म नहीं होता, और वो इसी तरह हज़ार सालों से चलता चला जा रहा है। वल क़मरा नूरा, और चाँद क्या है? वो दूसरे की रोशनी लेता है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट लेता है, और ये भी हमें साइंटिफिक फैक्ट नज़र आता है कि किस तरह से उसको लाइट मिलती है। और फिर ये कि वो अपनी मंजिलों पे किस तरीके से गुजर रहा है, यानी सूरज की तो शक्ल भी नहीं बदलती, सूरज जैसा है वैसे ही चलता चला जा रहा है। और जो चाँद है पूरे महीने में अपनी बहुत सी शक्लें बदलता है, और इसकी शक्लें बदलने से हमें बहुत से हिसाब, बहुत से बातों का पता चलता है।
ہم نے روزے کب رکھنے ہیں، حج پہ جانا ہے، اب کون سی ڈیٹ ہے، کون سا دن ہے، یہ ہمیں سب کچھ پتہ چلتا جا رہا ہے. اور یہ کیلکولیشن، یہ کیلنڈر اللہ تعالیٰ نے نیچر میں ایسا رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی ٹیکنالوجی بہت زیادہ ٹیک سیوی نہیں بھی ہے تو وہ بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو مگر یہ کہ اس کا کوئی نہ کوئی پرپس تھا، کوئی مقصد تھا، حق کے ساتھ پیدا کیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی جی سورج موجود ہے، بگ بینگ ہوا اور اس کی وجہ سے ساری توڑ پھوڑ ہوئی اور توڑ پھوڑ کے بعد اتنا آرگنائز سسٹم ہمارے سامنے آ گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پریسیژن کے ساتھ پیدا کیا ہے اور بہت مقصد کے ساتھ ہمیں دیا ہے. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتا ہے اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنے والے ہیں. تو کتنی بڑی ٹریجڈی ہو جائے گی کہ ہم سورہ رحمان کی صرف تلاوت سنتے رہیں اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے، لیکن ہم اس کے اندر جو پیغامات ہیں ان کو جانے ہی نہ، ہمیں کسی آیت کا مطلب ہی نہ آتا ہو، یا اگر فرض کریں ہم نے تھوڑا سا ایک دفعہ وہ جو با محاورہ ترجمہ ہے وہ پڑھ بھی لیا لیکن اس کی گہرائی میں جا کر غور و فکر نہیں کیا. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہوتے ہیں اور وہ اپنی سوچوں میں رہتے ہیں، یا ایون فزیکل بیماری بھی ہو تو ہم اس بیماری کے بارے میں لگاتار سوچتے رہتے ہیں، ہم اس سائیکل میں سے نہیں نکل پاتے، اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کائنات پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، لیکن آپ کائنات پہ غور و فکر کر رہے ہیں تو وہ بیماری کیسے بھگ سے اڑنا شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا پورا نظام جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ کس طرح سے سب کچھ چل رہا ہے اور ایک دن ختم بھی ہو جانا ہے. اور یہ جیسے ہوتا ہے نا، یہ چکی کے پارٹ کی طرح گھومتا چلا جا رہا ہے، یہ آربٹس میں سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک اندازے سے سب کچھ چل رہا ہے. ایک ڈسپلن اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو دیا جس کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے لیے سورج، چاند، ستارے اور سایہ دار چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کائنات کو دیکھ کر بھی، یا کوئی بھی معاملہ ان کے ارد گرد ہوتا ہے، صبح شام ہر وقت ان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. اللہ کی یاد کے لیے ان کو یہ نہیں ہوتا کہ پتہ ہے جب میں قرآن کلاس میں گئی تو مجھے اللہ تعالیٰ بہت یاد آتے ہیں، لیکن جب وہ قرآن کلاس ختم ہو گئی تو میں تو جناب دنیاوی کاموں میں الجھ کے رہ جاتی ہوں، وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہوں جو ادھر ادھر چل رہے ہوتے ہیں اور میں ان کو دیکھتی ہوں اسی طرح سے. تو ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے جب ہم کوئی بھی کام لے کے چلتے ہیں، یعنی ہمیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ سوئچ آن اور سوئچ آف. یعنی سوئچ آن کیا ہے، ہم کلاس میں آئے تو یا ہم نے کہیں قرآن پڑھنے بیٹھے یا کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں پہ اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے تو ہم نے بھی اللہ کو یاد کر لیا. اور اب ہم اس کے بعد کسی ایسی مجلس میں گئے جہاں پر وہاں پہ ریگولر ناچ گانا ہنگامہ پارٹی لائف چل رہی ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں اور صرف فیشن کی ڈسکشن ہو رہی ہے، اب ہم اس میں پڑ گئے. اچھا اگر ہم اس قسم کا کر رہے ہیں تو پھر ہم گلٹ میں بھی جا رہے ہیں، اندر ہی اندر ہمیں گلٹ کھائی چلا جا رہا ہے کہ یا اللہ میں تو پتہ نہیں منافق ہوں، میں تو یہاں پہ ایسی ہو جاتی ہوں، وہاں پہ ایسی ہو جاتی ہوں، مجھ سے تو چیزیں مینیج نہیں ہوتی. نہیں، یہ بات نہیں ہے. ہمیں کس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے بندے ہیں، اور جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی ملحوظ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرا رب مجھے یاد آ رہا ہے، اچھا آج میں نے یہ سیکھا، آج سورج نے مجھے یہ سکھایا، آج چاند نے مجھے یہ سکھایا، آج جب میں مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے یہ سیکھا، آج میں جب اپنی گاڑی میں جا رہی تھی تو میں نے یہ سیکھا. ہر موقع پہ ہمارا ایک انٹیگریٹڈ لائف سٹائل ہوتا ہے جو ہمیں بہت سے معاملات میں ہیلپ کرتا ہے. یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ روٹینز کی بہت امپورٹنس ہے جو کہ سورج اور چاند ہمیں سکھا رہے ہیں. ایک ہی روٹین کے ساتھ چلنا. آج کی جین زی سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں واٹ اے بورنگ لائف. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم کسی روٹین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، دس از ویری بورنگ، یہ نہیں ہم کر سکتے، یہ نہیں ہم سے ہوتا. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس زندگی کا نظام روٹینز پہ چلتا ہے، اور یہ ہمارے پاس ایک بہت ہائی لائٹڈ میسج آتا ہے قرآن کے ذریعے. اور بیماریاں بھی جو ہیں وہ ایک آئسولیٹڈ طریقے سے نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ کیسے بیماریاں ہماری زندگی میں آتی ہیں، ہم بیماری سے پہلے کیسی زندگی گزار رہے ہیں،
ہم بیماری کے دوران کیا کام کرتے ہیں، اور جب ہم بیماری سے ٹھیک ہوتے ہیں تو تب ہم اپنی زندگی کو کیسے لے کے چلتے ہیں. یہ تمام باتیں جو ہیں ہمیں ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہوتی ہیں. تو روٹین جو ہوتی ہے وہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بند کریں جیل میں اور آپ ان سے کوئی کام کرا رہے ہیں، لیکن روٹین جو ہے ہمیں پریونشن میں، بہت سے مسئلوں کی پریونشن روٹین میں ہے. اسی طرح اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ کی روٹینز آپ کو اسٹیبلٹی دینا شروع کر دیتی ہیں، اور بعد میں بھی آپ کی جو ہیلنگ ہے وہ روٹینز کے ساتھ ہی آتی ہیں. دیکھیں نا، اگر کسی کو کوئی محتاط طریقے سے، بڑی عمر کا فرد ہے، محتاط طریقے سے وہ سوچتا ہے کہ اب میری عمر زیادہ ہوگی یا میرے بیلنس کا مسئلہ ہے، مجھے ایکسرسائزز کرنی ہے، اور وہ اپنی ایکسرسائزز پہ توجہ دیتا ہے، تو یہ پریونشن ہوگی. چانسز ہیں کہ، اور یہ اسٹڈیز بتاتی بھی ہیں کہ اس کو فریکچرز نہیں ہوں گے، یا یہ کہ وہ بہت سے جو اولڈ ایج میں یہ آسٹیوپروسس کے اور باقی مسئلے ہوتے ہیں ان سے وہ بچ جائے گا. اچھا، اب فرض کریں کہ اس کا کوئی مسئلہ ہو بھی گیا تو اس نے جو علاج تھا اس کو بائی دا بک فالو کیا تو انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، ریکور کر جائے گا اللہ کی توفیق سے. اور پھر بعد میں اب اس نے سوچا کہ مجھے فزیو تھیراپی بھی کرنی ہے، مجھے ایکسرسائزز بھی کرنی ہے، تو اس کی ہیلنگ جو ہے وہ بڑی لمبی ہوتی چلی جائے گی. تو ہمارا دین جو ہے اسی لیے ہمیں اعتدال اور انتظام اور ریگولیرٹی اور روٹینز کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے، اور یہی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم بیماریوں کو خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو بھی انالائز کر لیتے ہیں کہ بیماری سے پہلے کیا روٹینز ہونی چاہیے ہماری جو ہمیں حفاظت دیتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا نظام بنایا ہے، اور ہمارے ماحول میں بھی وہ نظام بنایا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل شیلڈ. یعنی ہماری جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہارمونز رکھے ہیں، اگر ہم کام غلط نہیں کریں گے ہماری باڈی میں وہ ہارمونل بیلنس رہے گا، ہم اپنی امیونٹی کو چیک میں رکھیں گے کہ خراب نہ ہو، اور اسی طرح ہم اپنا ذہنی توازن برقرار رکھیں گے، مینٹل سٹیبلٹی بھی اپنے اندر رکھیں گے. تو کیا ہے، اسی پریونشن، اسی فوکس کے ساتھ ہم پھر اپنے آپ کو بہت سے مسئلے مسائل سے بچانا شروع کر دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے اندر ایسی روٹینز رکھی ہیں، مثلاً ہمارے اندر ایک نیند کا ردم رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے، اس سونے کی وجہ سے ہمارا دماغ درست رہتا ہے، ہمارے ہارمونز ٹھیک رہتے ہیں، ہماری باڈی میں یہ جو جنگ ہوتی ہے انفلیمیشن کی شکل میں جس سے کہ انفیکشنز ہو جاتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے کھانے کی روٹین ہوتی ہے. کھانے کی روٹین ہے تو کیا ہے، جب ہم کھانے کی روٹین کو ٹھیک رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہیلدی بیکٹیریا دی ہیں جو کہ لوگ اب آرٹیفیشل طریقے سے اپنے جسم میں شامل کرتے ہیں، جن کو ہم گٹ مائکرو بائیومز کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 70-80% جو ہمارے یہ سٹمک کے اندر، گٹ کے اندر امیونٹی کا فنکشن ہے وہ ان سے آنا ہے. اب اگر ہم اپنی روٹینز ٹھیک رکھتے ہیں، کھانے کی، پینے کی، کیا کھا رہے ہیں، کس وقت کھا رہے ہیں، کس کمبینیشن میں کھا رہے ہیں، تو آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہماری امیونٹی بہتر ہوتی ہے، ہم پریونشن کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی طرح ہم اپنی موومنٹ کی روٹین کو بہت اچھا رکھتے ہیں، ہم وہ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں جس سے ہمارے جسم کی سرکولیشن بہتر ہو، اور انسولین کا جو وہ سینسٹیوٹی ہے وہ ہماری برقرار رہے، وہ ریزسٹنٹ نہ ہو. اچھا، ہائیڈریشن، پانی پینے کی روٹین ہم ٹھیک رکھتے ہیں. اب سردیاں ہیں تو سردیوں میں ہم بالکل پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کوئی پوچھے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہاں میں جس سے زیادہ پانی نہیں پیتی، بس 2-3 گلاس پیتی ہوں. تو ظاہر ہے ہم مرجھائے ہوئے ہوں گے، کیونکہ پانی تو چاہیے، اس کے بغیر تو ہمارے بہت سے باڈی آرگنز کام ہی نہیں صحیح طرح سے کر سکتے. پھر یہ کہ صبح کو اٹھنا، صبح کو اٹھ کر سورج کی روشنی میں باہر نکلنا، یہ ہمارا ایک سرکیڈین ردم ہوتا ہے جو ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ لوگ ادویات اتنی زیادہ کھاتے ہیں، لیکن یہ کہ صبح کی روٹین نہیں ہے کوئی بھی، 12 بجے تک، 1 بجے تک سوئے رہتے ہیں. یعنی اگر کسی کے بارے میں کسی سے میں بات کروں، وہ کہتے ہیں ہاں بس مجھے لگتا ہے کہ I'll go with the flow. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ہیلدی انسان کی پہچان یہ ہے کہ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے کوئی آپ کے بارے میں بتا سکے کہ یہ اس ٹائم پہ یہ کر رہا ہوگا، اس ٹائم پہ یہ کر رہا ہوگا، اس ٹائم پہ یہ کر رہا ہوگا. تو آپ کی روٹینز آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کتنا اپنے آپ کو سٹیبل رکھ سکتے ہیں. اور پھر آپ کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تو ہماری زندگی میں ہماری جو اسپریچول روٹینز ہیں، اذکار ہیں، نماز ہیں، ان کو بھی رکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے کوئی ونس اے ویک، ونس اے منتھ کوئی عبادت کرنی ہے. ہمیں 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے. اور جو لوگ 5 وقت نماز کو اپنا فوکس رکھتے ہیں، محور رکھتے ہیں، تو وہ اکثر ایسے بات کرتے ہیں اچھا مغرب کے بعد ملیں گے، اچھا عصر اور مغرب کے درمیان ذرا وہ شاپنگ کرنی ہے، گروسری کرنی ہے وہ کر لیں گے، اچھا واک کرنی ہے تو فجر کے ساتھ کریں گے.
تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ لوگ روٹین والے لوگ ہیں جو کہ اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور نمازوں کے ساتھ ہی فوکس کر کے اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں، اور اسی سے ان کا کورٹیسول لیول بھی لو ہو جاتا ہے، ان کے اندر شکر گزاری کی کیفیت جو ہے وہ بھی زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو روٹینز ہی روٹینز ہیں، دین ہمارا روٹینز پہ ہے، 5 وقت کی نماز ہے، اچھا روزے ہیں جو اس کی روٹین ہے، پہلے تو رمضان میں وہ بھی ہوچ پوچ تو نہیں ہے، آج میرا دل چاہ رہا ہے ایسے روزہ رکھوں، آج میرا دل چاہ رہا ہے ایسے روزہ رکھوں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم سحری افطاری میں سارا دن یہ سوچتے رہتے ہیں آج کیا کھاؤں آج کیا نہ کھاؤں، لیکن فاسٹنگ کی روٹین ہے۔ اچھا آپ جو باقی مسنون روزے رکھتے ہیں اس کی بھی وہی روٹین ہے۔ آپ حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، جس طرح آپ نے طواف کرنا ہے، جس طرح صحیح کرنی ہے، وہ بھی روٹین ہے۔ بچے کئی دفعہ آج کل کے جاتے ہیں تو پہلا عمرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں اچھا اب اگر ہم نے 8 دن 10 دن یہاں رہنا ہے تو اب کیا کرنا ہے، اور اگر آپ انہیں کہتے ہیں بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ اتنے ایکسائٹیڈ ٹون میں کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھیں گے اور ہم طواف کریں گے اور بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، تو بچے آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں دیٹس اٹ، یعنی اگر وہ کہتے نہیں ہیں تو ان کی باڈی لینگویج ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ کیا بس یہی کریں گے۔ اور وہی بات ہے کہ پھر وہ ذہنی اور جسمانی امراض کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ردم دیا ہے، جس طرح اس صورت میں ردم دیا ہے تو ہماری کائنات میں بھی وہ ردم رکھا ہے۔ وہ کائنات میں ردم موسیقی کی شکل میں نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ہر جگہ اللہ دکھتا ہے۔ وہ جو ردم ہے وہ ہے ہی یہ کہ ہم ان روٹینز کو دیکھ کر اپنی روٹینز کو ٹھیک کریں، اور جو انسان ہیلدی روٹین پہ آ جاتا ہے اس کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں۔ اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ادویات نہیں لینی پڑتی ہیں، وہ جلدی ٹوٹکوں سے اور یخنی پیے گا، ریسٹ کرے گا، سٹیم لے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پیٹ خراب ہے تو کھچڑی لے گا، کوئی کہوہ پیے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، دہی لے گا۔ اور پلس مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اگر کوئی چیلنج آتا ہے تو انسان فوراً باؤنس بیک کرتا ہے۔ تو روٹینز ہمیں پریونشنز کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیں اگر بیماری ہو گئی ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اب بیماری سے تو ہماری زندگی پوری ڈسٹرب ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور روٹینز کیا کرتے ہیں کہ دوبارہ سے پریڈکٹیبلٹی ہمارے سسٹم میں لے آتے ہیں، ہمارے جسم کے لیے بھی ہمارے مائنڈ کے لیے بھی۔ بیماری کیا کرے گی؟ آپ پریشان ہوں گے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں میں کس دن ٹھیک ہوں گی، پتہ نہیں میں کس دن یہ کام کروں گی، آپ کو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے، آپ کو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے، آپ کا کنٹرول نہیں رہتا بہت ساری چیزوں پہ، آپ فزیکلی اتنے ویک ہو جاتے ہیں، کہاں آپ سارے گھر کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، کہاں آپ لوگوں پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ کوئی مجھے یہ لا کے دے، وہ کر کے دے۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہو، لیٹس سے آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، اور پاکستان سے باہر اگر آپ رہ رہے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کو یہ بھی نہیں نا ملتا، یعنی کوئی ملازم ہر وقت نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ کافی پریشانی ہوتی ہے کہ کون گھر کے کام کرے گا، کس طرح دیکھے گا۔ پھر یہ کیس آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے اور روٹینز خراب ہوتی ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ کو بھی ایک سمپل روٹین دینی ہوتی ہے، یعنی اس کو کوئی نہ کوئی سینس آف کنٹرول دینا ہوتا ہے۔ اگر لگتا ہے کہ وہ کا مطلب ذہن اتنا کام کر رہا ہے کہ وہ اپنی میڈیسن لے سکتا ہے تو اس کو اپنی میڈیسن خود لینے دینی ہے۔ اسی طرح سے انزائٹی کو آپ نے کم کرنے کے لیے جیسے چاہے بریدنگ ایکسرسائزز کریں، واک تھوڑی سی کر سکتے ہیں تو وہ کریں، اپنی ہائیڈریشن کا خیال رکھیں، پانی پیتے رہیں تاکہ آپ کی امیونٹی جو ہے وہ بہتر ہونی شروع ہو جائے۔ میں اپنی ایک ریلیٹیو کو جانتی ہوں کہ جب ان کو کبھی بھی کھانسی زکام ہو تو وہ 2-3 دن لگاتار گرم پانی جو ہے، نیم گرم پانی وہ پیتی رہتی ہیں، کبھی کبھی اس میں لیمن سکویز کر لیتی ہیں، اچھا پھل کھانا شروع کر دیتی ہیں سیزنل، اور ان کو اتنی ادویات نہیں لینی پڑتی۔ آج کل جیسے سردی کا موسم ہے تو میرے پاس پیرنٹس بار بار آتے ہیں، بچے کو بخار ہے، تو میں ان کو پوچھتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں سے یا خود بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو ڈاکٹرز اینٹی بائیوٹک فوراً دے دیتے ہیں، لیکن باہر کے کسی ملک میں جاؤ تو کوئی ڈاکٹر نہیں دیتا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو فرق پتہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کیوں نہیں دیتے اور ہم کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ جب ڈاکٹر بتا دیتا ہے پیشنٹ کو کہ جی اس کو وائرل انفیکشن ہے اور اب آپ نے تھوڑا سا یعنی کہ برداشت کرنا ہے، وائرل انفیکشن مینز کہ آپ کو 7 سے 10 دن تک تھوڑا رہنا پڑے گا اسی طرح سے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی باقی لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا خیال رکھتے رہتے ہیں اور وہ فلوئڈز لیتے رہتے ہیں اور اس کی صحت کے اوپر انویسٹ کرتے رہتے ہیں،
اور 8-10 دن میں بخار اتر جاتا ہے. کوئی ہوتا ہے جس کو زیادہ انفیکشن ہوتا ہے، پھر اس کو ڈاکٹر کو جا کے دکھانا پڑتا ہے، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو پینک بٹن دبا ہوا ہوتا ہے والدین کا. یعنی صبح ایک ڈاکٹر کو چیک کرایا، بخار نہیں اترا، شام کو دوسرے ڈاکٹر کو چیک کرایا، 2 دن بعد ایک اور ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، نسخے بڑھاتے جاتے ہیں، ادویات بدلتے جاتے ہیں، 50 میڈیسنز کئی دفعہ لوگ دکھاتے ہیں میں نے یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا. لیکن کیا نہیں کیا؟ روٹین نہیں تھی کوئی، اور صبر نہیں کیا، اور جو کرنے والے چھوٹے چھوٹے کام تھے وہ نہیں کیے. پھر یہ کہ اسی روٹین میں جب آپ مریض ہوتے ہیں تو اپنی دوائی کو صحیح ٹائم پہ لینا. ہمیں میڈیسن میں ایک چیز جو بہت زیادہ پڑھائی جاتی ہے فوکس کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جی آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ کتنا زیادہ اس کے اندر پیشنس ہے، کتنا زیادہ وہ استقامت کے ساتھ اپنی دوائی لیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کمپلائنس چیک کرنی ہے. جب بھی کوئی مریض آ کے بتاتا ہے کہ جی مجھے آرام نہیں آیا، تو ہم یہ نہیں کرتے اچھا فوراً دوسری دوائی لے لو. ہم ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ کس ڈوز میں لی تھی، کتنے دن سے لے رہے تھے، اس سے پہلے کیا دوائی لی تھی. اور وہ اگر آپ لے بھی رہے ہیں، وہ کئی دفعہ لوگ اس طرح بتاتے ہیں خاص طور پہ بچوں کے معاملے میں کہ جی پوری بوتل ختم کی تھی. بھی پوری بوتل کتنے دن میں ختم کی تھی، اس کی ڈوز کیا تھی، کتنا پلا رہے تھے، کیونکہ اسی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے فالو کیا کہ نہیں کیا. پھر یہ کہ ایسے پرہیز جو کہ ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کچھ لوگ بہت اچھی طرح عمل کرتے ہیں، وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں عمل کرتے تو وہ پریشان بیٹھے رہتے ہیں. اور ایموشنلی اپنے آپ کو بڑا ویل گراؤنڈڈ رکھنا، یہ بھی اس روٹین کا حصہ ہے کہ اگر آپ پریشان بیٹھے رہیں گے، روتے دھوتے رہیں گے، تو وہ بیماری آپ کی آٹومیٹیکلی بڑھنا شروع ہو جائے گی. روٹینز اور کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے آپ نے بیماری کے دوران یہ دیکھنا ہے کہ ڈاکیومنٹ کر سکتے ہیں کہ بخار کب کب ہو رہا ہے، اچھا درد کس ٹائم پہ ہوتی ہے، اچھا پانی میں نے کتنا پیا ہے، اچھا نیند میری کیسی ہے، اچھا اگر مجھے ڈاکٹر سے ہیلپ لینی ہے تو کب لینی ہے، اور میں نے اپنے پینک کو کیسے مینیج کرنا ہے، میڈیسن جو ہیں وہ اس کی کس ٹائم پہ لینی ہوتی ہے، اس کے ریمائنڈرز میں نے کیسے لگانے ہیں، فیملی سپورٹ مجھے اس سلسلے میں کیا مل سکتی ہے، اگر مجھ سے کوئی ایک میڈیسن مس ہو گئی ہے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، مجھ سے نہیں لی گئی، یا کوئی میڈیسنز کے میرے پاس افیکٹس آ رہے ہیں بہت سارے، تو میں نے کس سے جا کر بات کرنی ہے. پھر یہ کہ نیپس میں نے کیسے لینے ہیں، واکنگ ضرور کرنی ہے، اور ریسٹ پیریڈ کیسا ہونا چاہیے. کچھ لوگ بیماری میں بھی اتنا کام کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت سپر ہیرو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ٹو مچ ریسٹ جو ہے وہ ویکنیس پیدا کر دے گا، اور ٹو لٹل ریسٹ جو ہے وہ آپ کی ہیلنگ کو ڈیلے کر دے گا. پھر میں نے کھانے پہ توجہ دینی ہے. بہت سے لوگ بیماری میں بالکل فاقے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، تو تھوڑا مطلب یہ کہ نرم غذا لے لیں جو آسانی سے ڈائجسٹ ہو جائے، لیکن ریگولر میلز لیں. اور اسی طرح اپنا گٹ برین ایکسس جو ہے اس کی مینجمنٹ پہ آپ چلے جائیں. اذکار اپنے نہ چھوڑیں. آپ سے قرآن پاک پڑھا نہیں جا رہا لیکن آپ آڈیو اس کا سن لیں. گریٹیٹیوڈ جرنلنگ پھر بھی کرتے رہیں کہ میں جب روز اگر 3 یا 4 چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی تو مجھے ابھی بھی اسی شکر کے اوپر رہنا ہے. پھر اسی طرح سے یہ دیکھنا ہے کہ باڈی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو جیسے ہمارا دماغ ہیلنگ کی طرف جاتا ہے تو ہماری باڈی بھی زیادہ جلدی ہیلنگ کی طرف چلی جاتی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری کمپلیکیشنز کم ہو جاتی ہیں، پینک کم ہو جاتا ہے، ٹریٹمنٹ کے بھی مسئلے کم ہو جاتے ہیں، اور ایموشنل بریک ڈاؤن جو ہے وہ بھی ہمارا کم سے کم ہو جاتا ہے. تو روٹین جو ہے جب آپ فالو کرتے ہیں بیماری کے دوران تو وہ آپ کو سٹیبل کرتی ہے، اور کیوس کم سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بیماری کے بعد کیسی روٹینز ہماری ہونی چاہیے؟ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جیسے ہی بیماری میں نا بڑا توبہ استغفار کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اور بس اب ہم نے غلط چیز نہیں کھانی، اب ہم نے یہ نہیں کرنا، اب ہم نے ایسے نہیں رہنا. لیکن جیسی بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو اب ہم دوبارہ سے وہی غلطیاں کرتے ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جن کو جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا اور اس قسم کی کرونک بیماری ہیں کہ بس اب ہم کوئی میٹھی چیز نہیں کھائیں گے، لیکن ساتھ ہی وہ حلوہ آ جاتا ہے، آئس کریم آ جاتی ہے، کوئی اور ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. وی اسٹارٹ گوئنگ بیک ٹو دا سیم روٹینز. ریلیپس ہو جاتا ہے اس لیے ہمارا، پھر ہم بار بار بیمار ہو کے آتے ہیں. تو اگر آپ ایک ہی بیماری کے ساتھ بار بار آ رہے ہیں، مثلاً آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایون کھانسی زکام بھی بار بار ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے بار بار کھانسی زکام ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں بار بار میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں بار بار میرا بلڈ پریشر کیوں فلکچویٹ کرتا ہے، میری شوگر کیوں فلکچویٹ کرتی ہے. اس کا مطلب آپ کی روٹینز اچھی نہیں. آپ کوئی نہ کوئی کام ایسا ہے جو آپ کو کرنا چاہیے روٹین والا، یا آپ ریگولر کر رہے ہیں یا وہ مس کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر آپ کی امیونٹی بھی ویک ہو رہی ہے، آپ کی کرونک بیماریاں یا بڑھ رہی ہیں یا آ رہی ہیں لگاتار، آپ کی انرجی لیول نہیں ہے. تو آپ کو بیماری کے بعد وہ روٹین رکھنی ہوتی ہے جس سے آپ کی باڈی کے اندر اسٹرینتھ آئے، اور جتنی آپ کی اسٹرینتھ آئے گی اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا.
آپ نے اپنے جسم کو مضبوط کرنا ہے، مسلز کو، اسٹیمنا کو، اپنے ہارمونس کو. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے یہ چیز دوبارہ نہ ہو، میرا سسٹم جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے. تو پوسٹ النس ہماری روٹینز کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک تو فزیکل ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ بیماری کے دوران اگر آپ بسترے پہ لیٹے ہوئے ہیں تب آپ آہستہ آہستہ اٹھیں گے اور آپ چلیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب آہستہ آہستہ اپنی ایکٹیویٹی کو بحال کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں ہوتے ہیں مائٹوکونڈریا، جو بیسک یونٹ ہے ہمیں انرجی دینے والا، وہ آہستہ آہستہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. نیند کی روٹین اپنی ٹھیک کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بیماری میں میری نیند بہت خراب ہو گئی تھی، تو اپنا فکس کریں کہ بیڈ ٹائم کون سا ہے، مارننگ روٹین کیا ہے، نیپس میں نے کیسے لینے ہیں. پھر یہ کہ نیوٹریشن دیکھیں، یخنی پئیں بعد میں بھی. پروبایوٹکس جیسے لوگ گٹ ہیلنگ کے لیے لیتے ہیں، ڈاکٹرز بھی ہمیں دیتے ہیں. بیسٹ پروبایوٹک جو ہے نا وہ یہ کہ آپ گھر میں دہی جمائیں، اس کو نیم گرم کر لیں. اور نیم گرم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈبل بوائلر لے لیں، جیسے کوئی دیچکی ہے اس میں آپ پانی بوائل کریں، کسی برتن میں نا اس دہی کو اس کے درمیان رکھ دیں اور وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا. اور اگر آپ کو کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑی سی شکر ڈال سکتے ہیں، تو وہ ڈال کے آپ لیں. تو دیٹ از دا بیسٹ پروبایوٹک، وہ آپ کو بہت ہیلدی کرتا ہے. ایسے کھانے لیں جو اینٹی انفلیمیٹری ہوتے ہیں. اینٹی انفلیمیٹری کھانے کون سے ہوں گے؟ سیزنل فروٹس. اب آپ دیکھیں کہ گرمیوں میں کسی کا پیٹ خراب ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جی آم نہیں کھاؤ، گرم ہوتا ہے. اچھا، برسات میں کسی کا پیٹ خراب ہو تو ہم اسے کہتے ہیں تربوز نہیں کھانا، یہ تو ہیضہ کر دے گا. یعنی وہ سیزنل فروٹ ہے، اس موسم کے لیے. برسات میں آپ کا پانی اتنا نکلتا ہے، اس کے لیے تربوز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ کھائیں، لیکن ہم وہ نہیں کھاتے. اور سردیوں میں ہمیں وائٹامن سی دی ہے اللہ تعالیٰ نے نیچرلی، ہم وائٹامن سی نہیں لیتے. گلا خراب ہو تو کہتے ہیں کینو نہ کھانا. ہاں جی، ہم گلا خراب ہو تو کہتے ہیں کینو موسمی نہ کھانا. جی بالکل، وائٹامن سی ہوتا ہے وہ ہیل کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح فالو اپ، ریگولر چیک اپ کے لیے جانا. ہمارے یہاں پہ یہ روٹین نہیں ہے. ہم نا ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے اور اس ٹائم پہ بڑے قصبے وعدے کھاتے ہیں، میں آؤں گی میں آؤں گی، پھر ہم کہتے ہیں کون جائے فیس دینے. ہم یہ کہتے ہیں ڈاکٹر کو فیس کیوں دیں؟ اگر ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں گے تو ڈاکٹر نے تو کیا کرنا ہے، اس نے بس یہی کہنا ہے نا کہ بس ٹھیک ہے، تو اس کے لیے فیس دیں. یا اس نے کوئی وائٹامن لکھ دینے، وہ ہم گھر میں ہی کر لیں گے، ہم کیوں جائیں. تو مانیٹرنگ چاہیے ہوتی ہے ہمیں، کبھی کبھی پریونشن چاہیے ہوتی ہے، کبھی ہمیں کوئی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے. اپنے اذکار ان پہ توجہ دیں. کچھ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کو اللہ بہت یاد آتا ہے، بہت وہ وظیفے کرتے ہیں، رقیہ سنتے ہیں، دم کرتے ہیں، لیکن جیسی ٹھیک ہو، اور صبح شام کی دعائیں بھی بڑی ریگولر شروع کر دیتے ہیں، لیکن جیسی بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو پھر اذکار بھی چھوٹ جاتے ہیں. اور کوئی پازیٹیو وہ جو سیلف ٹاک نہیں کر رہے ہوتے، ان کو پھر اپنے مسئلے مسائل یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے جو غیبتیں کر رہے ہیں وہ فیملی پالیٹکس میں پڑے ہوئے ہیں. بیماری میں سب کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو، بس میں تو اللہ کو یاد کروں گی، اور بڑی معافیاں مانگتے ہیں آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن پھر دوبارہ وہی کام شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹیو ری فریمنگ، جو ہے بہت ضروری ہے. تو دیکھیں جب آپ کی روٹین ہوگی نا تو یہ آپ کو ریکوری کے بعد ٹرانسفارم کرنا شروع کر دے گا. تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں. تو ہم اوور آل اگر دیکھ لیں، بیماری سے پہلے ہم نے روٹینز کیوں بنانی ہے؟ تاکہ ہماری بیماری کا رسک ہی سب سے کم ہو. ہم پریونشن کی طرف جائیں گے، اپنی قوت کی طرف جائیں گے، ہماری باڈی اسٹرانگ ہو، ہمارے ایموشن اسٹرانگ ہوں، تاکہ ڈیزیز رسک ہمارا کم ہو جائے. بیماری کے دوران ہم کیوں جائیں گے؟ تاکہ ہم سٹیبل ہوں، ہماری ہیلنگ ہو، ہماری باڈی کام رہے، مطلب اس میں بھی ہماری باڈی کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے جو کہ صحیح ہے. اور بیماری کے بعد ہم نے اپنے آپ کو ری بلڈ کرنا ہے، اسٹرانگ ہونا ہے، تاکہ ہمیں دوبارہ ہم نہ ڈھہ جائیں.